बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 मई जुमेरात का दिन है। काफ़ी अपडेट्स आई हैं और आज बड़ी मुफाहमत और मुज़ाकरात का शायद दिन चल रहा है। लेकिन ईरान, इसराइल, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में मुफाहमत मुज़ाकरात किस किस से हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली सदर के दरमियान शदीद, वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान शदीद तल्ख़ कलामी का मामला, मुआहदे पर दस्तखत होंगे। यानी 24 से 31 में ये 7 दिन। और सऊदी अरब का ट्रंप को बरह रास्त मुतालबा आज क्यों आया, नेतन्याहू का दबाव साथ क्यों आया, और दुनिया जो दो धड़ों की तकसीम है, फील्ड मार्शल की ईरान आमद का मामला भी है, बड़ा पैगाम है फाइनल ड्राफ्ट पर, क्या इत्तफाक है, अगला टारगेट क्या है, चीन, अमेरिका, ताइवान कशीदगी और $14 अरब का मामला, चीनी सदर अचानक शुमाली कोरिया की तरफ, और यूक्रेन, इस वक्त ताइवान का मसला क्यों इतना अहम ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, क्यूबा भी साथ मिला हुआ है, और साइफर की तहकीकात छोटे कियानी के खिलाफ शुरू हुई। फील्ड मार्शल की खसूसी टीम 408 बटालियन ने कार्रवाई शुरू की। दो इदारों के टकराव में अब गेम कैसे ऑन हुई। तहरीक इंसाफ को मुफाहमत और मुतालबात पेश करने का बहुत बड़ा मामला, और ये भी इनके हवालदार से पैगाम। मैंने कल आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ को क्या पेशकश की जा रही है, लेकिन एक तरफ दहशतगर्द तंजीम भी ने डिक्लेयर करने का मामला। गुड कॉप बैड कॉप की कहानी है। मुज़ाकरात का मंजर है, ट्रक की बत्ती है या एक अहम शख्स किरदार अदा कर रहा है। एहतजाज के दौरान अलीमा खान की जान को भी शदीद खतरा, डायरेक्ट गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश भी की गई, और केपी को बांग्लादेश बनाने वाली वारदात भी जारी है। बड़े दो रहनुमाओं का मैं आप भारत पाकिस्तान में जो मुवाज़ना है वो आपको बताऊंगा, उससे आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की तारीख दे दी 24 मई से 31, 7 दिन का, और ये ऑपरेशन है। और इसमें इसराइल का नेतन्याहू को बहुत बड़ा दबाव है ट्रंप पर। इसमें इनकी अच्छी खासी तल्ख़ कलामी भी हुई। वजह क्या बनी कि ब्लड प्रेशर नेतन्याहू को शूट कर गया। वो मिन्नतें कर रहे इस हमले भी और इन तारीखों में हमले की। यहाँ अमरीकी इस वक्त कह रहे हैं कि जंग हमारी नहीं है, ख़ास तौर पर इन दिनों में सऊदी अरब ने जो आज बरह रास्त 24 से 31 इन 7 दिनों में किसी सूरत में हमला ना करने की दरख्वास्त दी। अब ये मामला इन तारीखों का इसलिए अहम है कि हज शुरू हो चुका। आपको पता है 24 हज का सीज़न है 24 तारीख से, और ये तकरीबन जून तक चला जाएगा, 1 जून तक। अब सऊदी अरब और अरब ममालिक जानते हैं कि ये कितने अहम दिन हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए। इस दौरान अगर कोई बड़ी जंग हुई हज के सीज़न में, तो एक तरफ तो फ़ज़ाई हदूद मुतासिर होती है, हजाज की सिक्योरिटी खतरे पड़ती है, तेल शिपिंग और बाकी चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला इस पे हमले पर मजहबी और सियासी रद्द-ए-अमल फिर दुनिया भर में क्या होगा। अमेरिका के लिए हमला और फौजी कार्रवाई करना मुश्किल है। अब ईरान ने इस दौरान अगर हमला किया गया तो जवाब तो वो देंगे, लेकिन हालात अगर इतने ख़राब किए गए, ईरान पर इतनी शिद्दत से हमला हुआ, क्योंकि जिस तरह की फ़ौजी तैयारियां उन्होंने की हुई हैं, तो ईरान तो जवाब देगा। अब नेतन्याहू की कोशिश है कि इन्हीं तारीखों में ईरान पर हमला हो, फिर ईरान का जवाब सऊदी अरब पर हो, हज और उम्रे के दौरान मिसाइल हो, खुदा न ख्वास्ता, या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद कर दे, तो उम्मत मुस्लिमा में ज़ाहिर तफरीक पड़नी है। ईरानी हमलों पर जो हमायत है वो ख़त्म होनी है। हज के दिनों में जंग का ये 4 महीने आपको पता है वैसे भी इस्लामी में अहम है, इसमें जंग नहीं करते, ज़िलहज भी शामिल है, लेकिन ईरान पर हमले रमज़ान में भी हुए, ईद पर भी हुए, हर मौसम हर महीने में हुए। तो अरब ममालिक और मुसलमान रहनुमा इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। ट्रंप को समझाने की कोशिश करें कि ऐसा किसी सूरत में ना करना, इस पर हमला करने ईरान का इन दिनों में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब ट्रंप किस तरफ जाता है, अब ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि नेतन्याहू भी पीछा नहीं छोड़ रहा। और यहाँ पर देखें कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ौजी भी मौजूद हैं। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, सारा मामला फिर किस तरफ जाएगा। अमेरिका इस वक्त इन्हें अपना नेमुल बदल समझ रहा है। सऊदी अरब ने तैनात इसीलिए किया, और अमेरिका के अंदर चीन, पाकिस्तान और ईरान को बल्कि एक धड़ा जो है वो इनका इत्तेहादी मानता है बाकायदा। ट्रंप की टीम में खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान, चीन और ईरान ये इत्तेहादी हैं, यहाँ हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं। CIA के एनालिस्ट ने आज भी खुलकर कहा कि अब जो मुज़ाकराती अमल है वो दस्तखत होना, उसकी भी बड़ी उम्मीद है, लेकिन जो डेड लॉक है, जो खिचड़ी है, वो आपको बताना ज़रूरी है कि आप सुबह सुनते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, शाम को सुनते हैं हमला हो रहा है, अगले दिन जंग। ये ट्रंप ने पूरी दुनिया को क्या बनाया हुआ है, इस वक्त हालात क्या हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो चल रहा है मुज़ाकरात और डेड लॉक, ये दो धड़ों और दो ग्रुपों की इस वक्त लड़ाई चल रही है। मिसाल के तौर पर आप अरब दुनिया को देखें ना, तो वहाँ पर अरब अमारात इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमलों की जंग की तरफ मुकम्मल माइल नेतन्याहू के साथ है, जबकि सऊदी अरब और कतर जब वो जंग से निकलना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। यूरोप के जो अमेरिका के साबिक इत्तेहादी हैं वो भी जंग से निकलना चाहते हैं। नेतन्याहू इसराइल किसी सूरत में उनको भी नहीं निकलने देना चाहते, वो चाहते हैं जंग लगे ही लगे। अब इसमें जो सबसे अहम स्टेक होल्डर हैं वो है रूस और चीन, जिनकी मदद से ईरान ये जंग जीत भी चुका है आपके सामने। वो ट्रंप को फैंटी लगते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने मसला है ताइवान का और यूक्रेन का। ये ईरान के ज़रिए इसको हल करना चाहते हैं। पब्लिक में अवामी सतह पर जंग की मुखालफत है, लेकिन दरे पर्दा ट्रंप को वो बिल्कुल उल्टा लटाना चाहते हैं।
اب ٹرمپ نے دیکھیں چین کا دورہ کیا آپ کے سامنے، کامیاب نہیں ہوا. پھر روس کے صدر پوٹن نے دورہ کیا، اور یہاں سے بڑا ٹوسٹ اب جو آیا جو شی جی پنگ 2019 کے بعد پہلی دفعہ شمالی کوریا جا رہا ہے. شمالی کوریا آپ کو پتہ ہے وہ بٹن لے کے گھومتا ہے اپنے ہاتھ میں. اب ایران کی اس جنگ میں اب ان 3 ممالک کا معاملہ بھی حل کرنا ہے. چین امریکہ کی جو کشیدگی ہے وہ تائیوان پہ ہے، اس میں ابھی بڑی شدت آئی جو ٹرمپ نے اپنے دورے کے بعد امریکی محکمہ دفاع کے پالیسی چیف کو بھیجنا تھا چین میں، وہ دورہ اس نے روک دیا. چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ تائیوان کو جو استعمال کر رہا ہے $14 ارب کا اسلحہ دینا، شی جی پنگ نے منع کیا دینے سے، اور ٹرمپ نے ابھی اس کی منظوری نہیں دی، دستخط نہیں کیے، اور صاف صاف یہ کہا کہ ہتھیار اس لیے نہیں دے رہا کہ پہلے چین ایران پر دباؤ ڈالے کہ وہ معاہدے پر دستخط کرے. پھر شی جی پنگ کو واشنگٹن کے دورے کی طرف بلانا ہے کہ وہ ستمبر میں آئے، مڈ ٹرم سے 1 مہینہ پہلے. اب شی جی پنگ وہاں جانا چاہتا ہے لیکن ایک فاتح کے طور پر، یہ ٹرمپ کی دکھی کو کاٹنے کے لیے اسی لیے شمالی کوریا کا دورہ کیا جا رہا ہے. شی جی پنگ نے جو اعلان کیا، دوسرا سٹیک ہولڈر روس ہے، وہ نومبر تک یوکرین کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے مڈ ٹرم سے پہلے. رات کو یوکرین نے 100 سے زیادہ ڈرون روس پر مار دی، ان کی تیل کی دوسری بڑی ریفائنری کو شدید نقصان پہنچایا. اب یوکرین کا معاملہ بھی ایران کے ساتھ ہی حل ہونا ہے. اب ایران کے جو مذاکرات ہیں وہ صرف ایران امریکہ کے نہیں ہیں، یہ چین اور روس کے بھی ہیں امریکہ کے ساتھ. اب اس میں تیسرا ملک آ گیا ہے کیوبا، وہاں بھی چین اور روس شامل ہیں. ٹرمپ وہاں خاموشی سے حملے کی تیاری کر رہا ہے، بہت بڑی تیاری. اب اسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہاں رد عمل کیا ہوگا. وہاں 300 روسی ڈرون ان کے پاس موجود ہیں. کیوبا کے جو صدر ہیں ڈیاز کینل، اس نے کہا ہے کہ یہاں امریکہ نے حملہ کیا تو بہت بڑا خون خرابہ ہوگا. پھر آج جو اس کے صدر نے ایک ٹویٹ کی، دیکھیں معاملہ 1996 میں، یعنی 30 سال پرانا کیس انہوں نے اٹھایا. کیوبا کے سابق صدر ہیں راہول کاسترو، اس پر فرد جرم لگا دی 2 جہازوں کا گرنے کا 30 سال پہلے. یعنی بدماشی وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا جو ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہاں امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ روس اور چین کیوبا کی کتنی مدد کریں گے، کیونکہ یہ مس کیلکولیشن یہ ایران کے معاملے میں کر چکے ہیں. اسی لیے ٹرمپ معاہدہ کرنے سے پہلے تسلی بھی کرنا چاہتا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار سچ مچ موجود نہ ہو. وہ اپنی انٹیلیجنس پہ یقین بھی نہیں کر رہا، کیونکہ رپورٹس پہلے کچھ اور آتی نہیں، بعد میں کچھ اور آتی نہیں. مذاکراتی ٹیم نے کہا ایران تو اب تک 14 ایٹم بم بنا چکا ہوگا، یہ آخری مراحل میں. اب اس کے اپنے سی آئی اے کے انالسٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو زیر زمین تنصیبات تھی جس کا سی آئی اے اور موساد کو پتہ ہی نہیں، وہ آخری مراحل میں ہے. تو یہ اس لیے غیر یقینی صورتحال ہے کہ وہ بیچے گا کیا اس جنگ کے جیتنے کا. اور پھر جو پارٹیاں انوالو ہیں، اتنے زیادہ ملا آ جائیں تو پھر مرغی ویسے ہی حرام ہو جاتی ہے. یہ جو پارٹیاں شامل ہیں ان کے بڑے اختلافات ہیں، سب کے سب کام دکھا رہے ہیں لیکن ہو کسی کا نہیں رہا. یہاں دیکھیں محسن نقوی جیسا بندہ مذاکرات کے لیے تحریری تجاویز لے کے جا رہا ہے. 3 دن پہلے ایران نے 14 تجاویز کا مسودہ دیا، اسے قبول نہیں کیا گیا، نئے نکات ڈالے گئے، پھر دوبارہ بھیجا گیا، اور اب کہا جا نہیں فیلڈ مارشل کو بھیجیں. لیکن جو کھچڑی اس لیول پر پک چکی ہے کہ آپ ذرا اندازہ کریں، صرف ٹرمپ کی ٹیم میں اور انٹرنیشنل دنیا میں. مطلب آپ ٹرمپ کی ٹیم دیکھیں تو ایک طرف اس کا داماد، اس کا نائب صدر اور اس کا دوست اسٹیو وٹکاف یہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اس کا جو وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اس کی ٹیم کے حصہ ہیں، اور ٹرمپ کی کچن کے کابینہ کے اہم سینیٹر لنزے گرہام جیسے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں جنگی حملے آپ بڑھائیں. تو ٹرمپ کی جو ٹیم اب تو مذاکرات کے لیے جاتی ہے، ان کے ساتھ ترجمان نہیں ہوتے سیکیورٹی کی وجہ سے، ترجمہ کرنے والے وہ لے کے نہیں جاتے، کوئی چیز وہ ریٹرن لکھتے نہیں ہیں، ریکارڈ بناتے نہیں، زبانی بات چیت کی کوشش ہے. پھر ان کے پاس فیصلہ سازی کی طاقت بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی اور ایرانیوں کے پاس بھی. یہاں جو ٹرمپ کے بیانات آتے ہیں وہ بعد میں آپ کو پتہ ہے تباہی پھیر دیتے ہیں. تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس میں جو مذاکرات کروانے والا ایک ہی ملک جو پیغام رسانی کر رہا ہے وہ پاکستان ہے. ایران کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، عرب دنیا کے ساتھ بھی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ امریکہ الزام لگاتا ہے ان پہ یہ ڈبل رول پلے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ تعریفیں بھی کر دیتا ہے. ایران بھی ان کا ایک طرف امن کا کردار سراہتا ہے، ساتھ ہی نہیں کہتا یہ غیر جانبدار نہیں ہے. تو پھر اب اس میں اگلا اہم پہلو آ جاتا ہے جو سب سے اہم ہے مذاکرات کے حوالے سے. ان کی جو اہم شخصیات ایران کی، ان کے ایک سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی. یہ 2 مہینے سے زیادہ عوامی سطح میں نظر تو نہیں آئے، ان کی ویڈیوز پیغامات ضرور ہیں، ان کی براہ راست کوئی تقریر نہیں آئی. ایرانی صدر سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی، اس کی تفصیلات بھی آئیں کہ مجتہد نے عالم دین جو بڑے قریبی ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے، خبر ہے کہ 28 فروری کے حملے میں ان کی صرف گھٹنے کی ہڈی اور کمر پر چوٹ ہے. اب یہ ٹھیک ہے بالکل. اور ان کے ساتھ جو پاسداران انقلاب کا انتہائی چھوٹا مختصر سا کمانڈرز کا گروپ ہے، اور اس میں پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں جو مذاکرات کے انچارج بھی ہیں، محمد باقر غالب آف. اب یہ سب ٹارگٹ کلنگ میں اسرائیل کی لسٹ میں. پہلے انہوں نے محمود احمدی نژاد کو سابق صدر کو شہید کیا، جس سے اب ان کو مذاکرات میں نقصان بھی ہو رہا ہے. تو حالت یہ ہے کہ ایک طرف تو لیڈرشپ کے تحفظ کے لیے ایران میں کوئی الیکٹرانک کمیونیکیشن ڈیوائس، موبائل لیپ ٹاپ نہیں لیا جاتا، صرف پیغامات ہاتھوں ہاتھ پہنچائے جاتے ہیں. تو ان حالات میں جب دنیا کے سب سے بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا، اور کروانے والوں کی بد اعتمادی بھی پتہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ اور پیچھے ہے اس کے نیتن یاہو جس کے کہنے پر چلتا ہے. اور یہی حالات اس وقت پاکستان میں ہیں. اب ذرا غور سے سنیں. آج ٹرمپ نے وہ اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے ایک پیغام دیا کہ وہ مجھے خوبصورت ہینڈسم مردوں سے نفرت ہے. آپ اس کو الٹ کر کے ذرا دیکھیں کہ ٹرمپ کی تعریفوں کو ذہن میں رکھ کے
میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں ٹرمپ کا کہ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں یا ٹرمپ کی ٹیم میں یا دھڑوں میں جو جنگ ہے یا ڈیڈ لاک ہے ایران امریکہ اسرائیل کی، یہ بالکل وہی چیز پاکستان میں، فارمولہ بالکل وہی ہے. یہاں پہ بھی اس طرح چھوٹا کیا نہیں ہے، فیلڈ مارشل ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، ان کی قیادت ہے، کمپرومائز لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایرانی لیڈرشپ کی طرح عمران خان ہے. اب ان کے مطالبات نئے کیا آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام جیسے ایران والے، اور وہ لا رہے ہیں ان کا حوالدار انصار عباسی جیسے محسن نقوی ہے ان کے لیے، وہ پیغام کیا لے کے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت اور فوجی رہنماؤں کے درمیان خاموشی سے پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں کہ سیاسی کشیدگی کم کریں، اعتماد سازی بلڈ کریں. ذرا غور سے سنیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو قریبی سیکورٹی ذرائع ہیں ان کے، ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں مفاہمت کرنی ہے اور کشیدگی کو کم کرنا ہے. تحریک انصاف کو انہوں نے ریڈ لائنز بتائی ہیں. مطلب ریڈ لائنز کیا ہیں ان کی؟ کہ فوج پر، اسٹیبلشمنٹ پر، جنرل عاصم منیر پر کوئی تنقید نہ کریں، کوئی بیان نہ دیں. پھر قومی سلامتی کے معاملات پر جیسے بھارت ہے، افغانستان ہے یا ایران والے مذاکرات، اس پہ کوئی خارجہ پالیسی اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. دہشت گردی کے معاملات پر جو آپریشنز ہیں، ڈرون حملے ہیں، معدنیات ہیں، خیبر پختونخوا سے نکلنا ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہ ہو. کوئی FIR کابینہ کے معاملات، پھر بجٹ پاس کروانا، IMF سے معاملات ہیں، معیشت کے حوالے سے ہیں، یعنی جہاں جہاں حکومت کو ضرورت ہو وہاں ریڈ لائن لگ گئی. اب عمران خان کی فیملی اور خیبر پختونخوا کی قیادت ہے، انہیں ہم پھر اسلام آباد آنے دیں گے، لیکن قافلوں کی صورت میں نہیں، ایک ایک کر کے آئیں. پھر ہم انہیں ملاقاتوں کے حوالے سے پہلے بشرا بی بی کی اپنی بیٹیوں سے ملاقات کروائیں گے، اور کیونکہ ان کی کمر میں درد ہے، آنکھ میں بھی تکلیف ہے، انہیں ہم اسپتال میں منتقل کریں گے، لیکن سیاسی بات نہیں کرنی. عمران خان کی بہنوں میں سے نورین خان کی ہم ملاقات کروا دیں گے، ڈاکٹر عظمیٰ اور علیمہ خان کی نہیں کروائیں گے. نورین خان چونکہ احسان نیازی سے بھی ملتی ہیں اور کوئی ایسا سیاسی بیان نہیں آتا، انہیں ہم ملوا دیں گے، لیکن باقی دونوں بہنوں کو نہیں ملوائیں گے. اور نورین خان بھی کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گی، اس کی گارنٹی پہلے دیں. ابھی جو چنگی نمبر 26 پر جو گرفتار کارکن ہیں، رہنما ہیں، انہیں بھی ہم رہا کر دیں گے. اور عمران خان کے جو کیسز ہیں جیسے القادر ٹرسٹ لگا ہوا ہے، تو دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے ہم نے ملتوی کیا. اس وقت تک ملتوی کریں گے جب تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوتی. پیش رفت ہوئی جسٹ ڈوگر سنے گا اور پھر فوراً اس کا فیصلہ کر دے گا. خان کے پاور اٹرنی پہ دستخط بھی ہو جائیں گے اور ہم اس کیسز کو سیاسی نہیں بنائیں گے، ریلیف کی گنجائش رکھیں گے. ان چیزوں کو خیر سگالی اور اعتماد سازی میں لے کے، اور اگر یہ عمل ٹھیک رہا تو پھر ہم اگلا مرحلے کی طرف جائیں گے، سیاسی ماحول میں یعنی بہتری لائیں گے. دیکھیں ان کی باتیں تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے تو لوگ نہیں مانتے. پھر مذاکرات کے کہہ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر کو دے دیے جائیں مکمل طور پر. بیرسٹر گوہر آپ کو پتہ ہے یہ اب بندہ اس پہ کیا کہے. ایران امریکہ کے مذاکرات کا ابھی تک راستہ نہیں نکلا، کیونکہ یہاں پہ بھی یہ حالات ہیں. بیرسٹر گوہر کیا کرے گا؟ یہاں خان کو نکالیں گے تو یہ نکل جائیں گے، خان کو نہیں نکالیں گے تو بھی پھنسیں گے، اور ڈرتے ہیں خان کا آگے ان کا حشر نشر کرے گا. یہ چاہتے ہیں کہ بڑا ضامن، اتنا بڑا ضامن کہ عمران خان اس کے سامنے انکار نہ کریں، جیسے ایران کے سامنے چین روس کو کھڑا کرتے ہیں مطالبات منوانے کی پوزیشن میں. اب دیکھیں یہ خود اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے اور تحریک انصاف بھی نہیں، یہ بات آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو کل بھی بنگلہ دیش کی پوری تفصیل بتا چکا تھا، حالات کیونکہ اسی طرف ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بلکہ اور دیتا ہوں. یہ مزاحمت کا ایک استعارہ ہے یاسین ملک، آپ جانتے ہیں. اسی طرح برے صغیر میں عمران خان ہے، جبر کا سامنا کریں، مزاحمت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے. آپ ذرا ان دونوں کا فرق دیکھیں اور حالات یہ جو پاکستان کے، بھارت کے اور مذاکرات کے ذہن میں رکھیں. یاسین ملک 2019 سے تہاڑ جیل میں 7 سال سے اغوا ہے. پاکستان میں عمران خان 2023 سے 3 سال سے ڈیالہ جیل میں اغوا ہے. یاسین ملک کے اوپر بھارت نے دہشت گردی کی فنڈنگ کا، بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنے کا الزام لگایا، سازش کا. پاکستان میں عمران خان کے اوپر انہوں نے غداری، دہشت گردی، قتل، ملک توڑنا، ریاست کے خلاف غداری، مطلب چیف کے خلاف سازش، عدت کیس، توہین عدالت، سارے ڈال کے 350 سے زیادہ کیس بنا دی. یاسین ملک کو بھارت نے عمر قید کی 2 دفعہ سزا دی، یا آپ کہہ لیں زیادہ زیادہ وہ 20 سال 24 سال بنتی ہے. عمران خان کو ان تمام کیسز میں مجموعی طور پر 50 سے 72 سال انہوں نے سزا سنا دی، انہوں نے عدالتوں سے سنائی. یاسین ملک کو دل کی اور گردے کی خون جمنے کے مسائل ہیں. عمران خان کی انہوں نے پاکستان میں آنکھ ضائع کر دی. یاسین ملک کو وہاں بھارت کی عدالتوں نے، ہائی کورٹ نے جیل حکام کو ہدایات دی کہ مکمل علاج کریں. پاکستان کی عدالتوں میں یہ عمران خان کے پاور آف اٹرنی پر دستخط نہیں ہونے دیتے، بلکہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہے، وکلا نہیں مل سکتے، کسی کو پتہ ہی نہیں حالت عمران خان کی کیا ہے. بھارت میں یاسین ملک کی اہلیہ کو نہیں ملنے دیا جاتا، رسائی نہیں دیتے. پاکستان میں عمران خان کی اہلیہ کو اٹھا کے انہوں نے ڈیالہ جیل میں قید کر دیا، بے گناہ بشرا بی بی، اور وہاں آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں. یاسین ملک کی تو پھر اہلیہ خوش نصیب ہے، نظر آتی ہیں آپ کو. بشرا بی بی قید تنہائی میں وہ ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، کمر میں درد لگ ہے. خان کے بیٹوں سے ملاقات سال میں شاید کو 3-4 مرتبہ ہوئی ہوگی. یاسین ملک کو البتہ بھارت نے سری نگر میں اپنے رشتہ داروں سے ویڈیو کال پہ رابطہ بھی کروا دیا. بھارت نے یاسین ملک کے جمعے کی نمازیں اور عید کی نمازیں پڑھنا بند کی، کیونکہ عید دوبارہ آ رہی ہے.
پاکستان میں عمران خان کی 142 کے قریب جمعے کی نمازیں اور 6 عید کی نمازیں بند کر دی بالکل۔ اب ان ساری صورتحال کو آپ دیکھیں، اب فرق کیا ہے کہ بھارت کے پاس یاسین ملک کی قید کے علاوہ بھی سچ مچ اپنی عوام کے لیے ترقی اور جمہوریت موجود ہے۔ 7 سالوں میں یاسین ملک کو قید کیا تو بھارت نے کوئی فرق نہیں ہوا، انہوں نے دنیا کی 4تھی 5ویں معیشت تک پہنچا دیا، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اب یہ میں تعریف نہیں کر رہا بھارت کی، یاد رکھیں کوئی یہ دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہیں، میڈیا کی پابندی بھی ہے، ہم کو سارے بیان ہیں، وہاں تباہی بربادی ہے وہاں بھی، لیکن چونکہ بڑا ملک ہے، بڑے وسائل ہیں، مسائل ان کے مختلف ہیں، اور وہاں پہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں ذرا، فرق یاسین ملک کی قید میں ڈال کے بھی مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے عوام کی حالت بہتر کی، وہاں پہ ٹیکس سسٹم لگائے، آئی ٹی سیکٹر، سرمایہ کاری، ترقیاتی منصوبے، ان کی قیمتوں کا آپ توازن کریں، ٹرانسپورٹ دیکھیں، ان کی سرکاری نوکریاں دیکھیں، سیاحت دیکھیں، بجلی کے منصوبے، کاروبار، روزگار، سب کچھ دیکھ لیں وہاں مقبوضہ کشمیر میں، اس کا موازنہ کر لیں آپ آزاد کشمیر کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارا۔ اب چونکہ بھارت کی معیشت بہت بڑی ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، وہ فنڈز دے سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اس ایران کی جنگ میں بھی روس، چین، امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک سب کے ساتھ انہوں نے دروازے کھول دیے، یورپ کے ساتھ بھی زیرو ٹیرف پہ اپنی تجارت کو کس طرح بڑھائی جا رہے ہیں، برکس کا حصہ بھی ہیں، اور ایران سے سستا تیل بھی روس سے خریدتے رہے، وہ نئی عالمی صاحب بندیوں میں ایک مضبوط ملک کے طور پر سامنے آ گئے، ان کا IMF ورلڈ بینک کا مسئلہ بھی کوئی نہیں، تیل کی قیمتیں بھی دیکھ لیں۔ یہاں فیلڈ مارشل شہباز شریف کی حکومت نے ایک کامیابی 4 سال میں حاصل کی، 3 سال سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تحریک انصاف کی انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی، اس سے پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی، ساتھ خان کو قید کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 97 کھرب کا جو قرضہ ہے وہ دیکھ لیں، عرب کا جو ہے وہ 25 کروڑ لوگوں میں بانٹے تو 3,86,000 پہ بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین، معذوروں پہ بنتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کر چڑھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی ان کا نیا بانڈز کا آ رہا ہے ایک نیا مسئلہ، وہ اگلے 15 سال میں جو تباہی پھیرے گا وہ آپ دیکھیے گا۔ کنسٹرکشن کاروبار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں 80 صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ٹیکس بڑھانے کے چکر میں روزگار پیدا کرنے کی بجائے مکمل ختم۔ تعلیم کی آپ حالت دیکھ لیں، یہاں پہ اسکولوں کے حالات دیکھیں، 2.5 کروڑ بچے تو باہر ہی ہیں، لیکن اسکولوں کے اندر جو بچے ہیں ان کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے، پرائیویٹ سورس کر کے تعلیم انہوں نے بالکل تقریباً پنجاب میں ختم کر دی ہے۔ صحت کے آپ حالات اٹھائیں، اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں، ویسے تو بہت کچھ ہے۔ 1 سال میں پنجاب میں ابھی جنید سلیم نے بتایا کہ 3 لاکھ لوگوں کو کتوں نے کاٹا، 2026 ابھی جو شروع ہے اس میں 40,000 لوگوں کو اب تک کاٹ چکے ہیں، اور کتے کی کاٹنے کی ویکسین ہی کوئی نہیں ملک میں، پورے ملک میں۔ اور یہاں نون لیگ کو 3 سال سے آل شریف کو ووٹ دینے والے عمران خان کے دور کی باتیں کر رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں ان کے اپنے حکومتی صحافی خود، اب تو وہ بھی سچ بولنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان کے گھر کے ذاتی صحافی کی میں بات سن رہا تھا، کہتا ہے پہلے بحریہ اور سیلانی کے دسترخوان کی قطار میں لوگ مزدور کھڑے ہوتے تھے، غریب، اب مڈل کلاس کے سفید پوش اچھے لوگ کو روٹی کمانا کھانا ناممکن ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس عوام کو پیسے نہیں ہیں، عوام کے لیے یاد رکھیں شہباز شریف نے 19 کروڑ ابھی وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش پہ لگائے ہیں، اقتصادی کمیٹی کے اراکین کی تعداد بڑھائی، ابھی تنخواہیں بڑھائیں، نئے لوگ ڈالے، مریم نواز کا 10 ارب کا جہاز، اس میں 10 ٹک ٹاکرز کو لے کے آذربائیجان باکو میں روٹیاں لگوائیں، 320 روپے لیٹر جیٹ ہے اس کا، اور آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ IMF کے دیے ہوئے پیسے ہیں یا فارن ریمیٹنس میں جو پاکستانی گھر والوں کو بھیجتے ہیں وہ رقم ٹیکس کی مد میں اکٹھے ہو کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یا بجلی گیس پر یا پھر تنخواہوں پر 45% ٹیکس، 100 روپے میں 45 روپے یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اس موٹر سائیکل والا بیچارہ دیکھیے 410 سے اوپر کا پیٹرول بھر لے، تو پھر اب ان حالات میں کیا کریں گے؟ عوامی منصوبے تو نہیں بنا سکتے، تو لوٹ ماری کرنی ہے۔ میاں والی میں بھی وہ عمران خان کے دور کا اسپتال تھا 180 بیڈ کا، اسے مرج کر کے دوسرے اس کو پر نام اپنا بدل دیا۔ تو حالات اتنے کمزور ہوں جس ملک میں، جو عام حالات میں کوئی ملک نہیں چل سکتا، کوئی ملک نہیں۔ پھر جو بلوچستان کے حالات ہیں اور یہاں یہ خیبر پختونخوا کو مشرقی پاکستان بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو حال کرتے ہیں وہ سارا آپ نے دیکھا، وہ کل میں بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے ان کے پاس راستہ نہیں ہے، یہ جو مفاہمت اور سیاسی کشیدگی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ معاملات بالکل ایران والے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ہی ایران والے معاملات حل ہوں گے، یہاں پہ بھی انشاءاللہ چھری پھلٹی ہونی ہے۔ اب وہ ہونی کیسے اور کس طرح ہونی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ یہ جڑ گئے ہیں دونوں معاملات، جیسے میں نے باقی ممالک کے بتائے۔ تو اب دیکھیں کہ انشاءاللہ ہوتا ہے کیا ہے۔ پاکستان پر اللہ رحم کریں، لوگوں سے جان چھڑائے، بڑی تباہی پھر گئی ہے ان 4 سالوں میں۔ یقین کریں معیشت کا تو جب بھی میں اسٹڈی کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، اور جو فگرز آتے ہیں وہ کافی زیادہ، تو ویڈیو لمبی ہوتی ہے بتا ہی نہیں پاتے، لیکن اتنی تباہی انہوں نے پھیر دی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔